सुपीरियर यूनिवर्सिटी में लास्ट वीक और आज यहाँ पे आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है, जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही फोरम है, क्योंकि ये चीज़ आपके मुस्तकबिल को डायरेक्टली अफेक्ट करेगी जो आज हम बात करेंगे, और आप ही लोग हैं कि जो इसको लेके अगर चलेंगे आगे तो ये इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए और सब के लिए इंशाल्लाह बेहतरी लेके आएगी। हवाले से है, apart from leading the largest group of education in Pakistan, I started my career as a councillor of Lahore Metropolitan Corporation. 2 टर्म में काउंसलर रहा और 2 टर्म में नाज़िम लाहौर या मेयर लाहौर या जो भी नाम था, अब तो बड़े छोटे होंगे उस वक्त, 2009 में ये सिस्टम ख़त्म हो गया, तो मुझे मौका मिला जो वीकेस्ट गवर्नमेंट का सेगमेंट है यहाँ पे पाकिस्तान में, उसमें मैंने सर्व किया है। लोकल गवर्नमेंट जिसको कभी हमने सीरियसली नहीं लिया, जिसे हमने कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, तो मुझे वहाँ से बैठ के पाकिस्तान की सियासत को देखने का मौका मिला। जो ताकतवर सीटों पे लोग होते हैं उन्हें वो मौका नहीं मिलता, जो कमज़ोर सीटों पे लोग होते हैं, जो नीचे से देख रहे होते हैं, उन्हें ज़्यादा मौका मिलता है। तो मैंने देखा कि जहाँ पे मसाइल हैं क्या और वो हल क्यों नहीं होते। उस वक्त भी मैं कहता था, आज भी मैं कहता हूँ, 3 टियर हैं हमारी गवर्नमेंट के पाकिस्तान में। फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, जो अब नहीं है। 2 ही चल रहे हैं और वही कंट्रोल कर रहे हैं उसको। और मेरे ख़्याल में जो मैं कहता हूँ और जो है भी, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि फेडरल गवर्नमेंट इज़ टू गवर्न एट अ डिफरेंट स्टेज और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इज़ देयर टू गवर्न। सिर्फ लोकल गवर्नमेंट है विच इज़ देयर टू सर्व। आप अपनी कोई ज़रूरत देख लें और उसको किसी भी महज़ब मुल्क में देख लें या अपने ही मुल्क में 2001 से 2009 तक देख लें, तो आपकी 90% जो आपकी ज़रूरत है गवर्नमेंट के साथ, वो लोकल गवर्नमेंट से पूरी होती है। आज भी है, लेकिन उसके ऊपर हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिठा दी है या उसके इदारे बिठाए हैं, लेकिन एक्चुअली जो भी काम आपको गवर्नमेंट से होता है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ होता है। आपकी गली से लेके आपके शहर तक, आपकी सफाई से लेके आपके एनवायरनमेंट तक, हर चीज़ आपको लोकल गवर्नमेंट मुहैया करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने इस मुल्क में लोकल गवर्नमेंट को कभी बनाया ही नहीं। अगर बन गई तो उसको चलाया नहीं। ऑल्दो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है लोकल गवर्नमेंट, लेकिन फिर कि वो कभी बने ही ना। तो आज का जो हम बात शुरू करेंगे, चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने शुरू किया हुआ है, लीडरशिप प्रोग्राम के ऊपर है। उसी पे जो मैंने लिखा इस पे, और बहुत सारी मैंने पॉलिटिकल साइंस की जो पेपर्स हैं और बुक्स हैं और उनको कंसल्ट किया, तो उसमें ये देखा कि 7 वजूहात हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट बनाई जाती है, मुल्क बनाए जाते हैं, मुल्कों में हुकूमतें बनाई जाती हैं। उसमें पब्लिक वेलफेयर है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, सोशल वेलफेयर है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस है, इकोनॉमिक वेलफेयर है, पॉलिटिकल वेलफेयर है और प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट है। तो ये 7 हैं पॉइंट्स जिसके ऊपर गवर्नमेंट बनाई जाती है। लेकिन अगर आप इन्हें एक पॉइंट में रख के देखना चाहें तो वो पब्लिक वेलफेयर है। बाकी सब पॉइंट उसी को आगे बढ़ाने के लिए हैं कि आप एक्चुअली पब्लिक वेलफेयर है जिसके लिए हुकूमतें बनाई जाती हैं या मुल्क बनाए जाते हैं या मुआशरे तरतीब दिए जाते हैं। सब का मकसद, अगर एक मकसद आप देखें तो दैट इज़ पब्लिक वेलफेयर। लेकिन और पब्लिक वेलफेयर पे अगर आप आगे चलना चाहें और आप देखेंगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मोस्टली आज जो हमारी सर्विसेज हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया, ये तो लोकल गवर्नमेंट के काम हैं, लेकिन आज ये काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है एजुकेशन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। ये 7 के 7 पॉइंट जो हमने बात की, ये सब आज प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अंजाम दे रही हैं, और जो उनकी हालत है वो हम सब जानते हैं, हम सब उसके अफेक्टी हैं। और यकीन करें, हम तो पंजाब में हैं और पंजाब इज़
I don't think we have any comparison with other provinces unfortunately. But پنجاب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی آسانی سے یہ سب کچھ، یہ سارے حقوق آپ کو مل رہے ہیں. اس میں اگر فور موسٹ ہم دیکھیں، بیکاز اسٹوڈنٹس ہی یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو ایجوکیشن ہے جو سب سے پہلے آپ کو ٹھیک ایجوکیشن ملنی چاہیے. اگر آپ فیوچر جنریشنز میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو دا بگیسٹ انویسٹمنٹ اینڈ دی موسٹ امپورٹنٹ انویسٹمنٹ از ایجوکیشن. لیکن اس کے جو حال ہے وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے. اب یہ جتنی ہم نے بات کی ہے پبلک ویلفیئر کی، اس کو ہم صرف یہاں پہ بیٹھ کے جج نہیں کرتے، اب اس کو انٹرنیشنلی جج کیا جاتا ہے. اس کے انڈیکس بنائے جاتے ہیں، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، ملکوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ان انڈیکسز میں نیچے جا رہے ہیں یا اوپر جا رہے ہیں، اور آپ کو بتایا جاتا ہے. UN کی، یونیسیف کی ایجنسیز ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ آپ کو کیسے جو آپ کی ویکنیسز ہیں اس پہ آپ کو قابو پانا ہے. انفارچونیٹلی ہمارا جو ان سارے انڈیکسز میں ہم جہاں پہ فال کر رہے ہیں وہ کوئی اتنی قابل فخر بات نہیں ہے. میں آپ کو اس کی ایگزامپل یہاں پہ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا. جو انٹرنیشنل سرویز ہیں وہ بھی 7 ہیں جس کی ہم بات کریں گے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز انڈیکس ہے جس میں UN کے 167 کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا جو اس کے سگنیٹریز ہیں. پاکستان اس میں انفارچونیٹلی 140th نمبر پہ ہے. تھوڑے ہی ملک ہیں جو ہم سے پیچھے ہیں. آؤٹ آف 167 وی آر ایٹ دا 140th پلیس. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، 193 کنٹریز اس کے سگنیٹریز ہیں. وی آر ایٹ 168th اسپاٹ. اور ہم سے نیچے وہ ملک ہیں جہاں پہ یا خانہ جنگی چل رہی ہے، یا جنگ لگی ہوئی ہے، یا قحط پڑا ہوا ہے. نارمل کنٹریز نہیں ہیں جو ہم سے نیچے ہیں. اگر آپ ایک نارملٹی اس کو کریں تو اس میں شاید ہم بہت ہی خراب ہماری پرفارمنس ہوگی. اس کے بعد رول لا ہے، 142 کنٹریز اس کے سگنیٹریز ہیں اور ہم اس پہ 129th نمبر پہ ہیں. 128 ملک ہم سے بہتر ہیں. اور اگین اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ نارمل کنٹریز نہیں ہیں جو ہم سے پیچھے رہ گئے ہیں. گلوبل ہنگر انڈیکس، بھوک سے بچے مر رہے ہیں، سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے. ہم 127 ملکوں میں 109 نمبر پہ ہیں جہاں پہ بھوک سے لوگ مر رہے ہیں. سٹنٹنگ گروتھ ہمارے 41% بچوں کی سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے. ایکسیس ٹو سیف ڈرنکنگ واٹر بھی ہے، وہ 38% ہماری پاپولیشن کو اویلیبل ہے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ہمارے. اگر آج ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اپنا مستقبل کیسا نظر آتا ہے، آج اگر ہم کسی بہتر جگہ پہ نہیں ہیں تو 20 سال کے بعد شاید ہم کہیں بہتر کسی جگہ پہ ہو سکتے ہیں. تو اس کی سب سے بڑی امید یہ ہونی چاہیے اور ہو سکتی ہے کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم کیسے سرو کر رہا ہے. پرائمری اسکول آپ کے کیسے چل رہے ہیں، آپ کے سیکنڈری اسکولز کیسے چل رہے ہیں. کیونکہ 20 سال کے بعد یہ نسل آئے گی جو آ کے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالے گی. اور اس کی حالت یہ ہے کہ ہمارے 25 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں جو اسکول جا ہی نہیں رہے. جو جا رہے ہیں ان پہ بھی ہم ابھی بات کریں گے، لیکن جو نہیں جا رہے وہ دے آر 25 ملین. اور 10 سال 15 سال کے بعد یہ ایک ان امپلائیبل یوتھ ہوگی جو ہمیں مہیا ہوگی. ان امپلائڈ نہیں ہوں گے وہ لوگ، وہ ان امپلائیبل ہوں گے، وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکیں گے. پھر وہ کیا کریں گے وہ مجھے اس میں کچھ زیادہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ایک انڈیکس تھا جس میں ہم نے
بات کی کہ حالات ہمارے کیا ہیں، ایجوکیشن پہ ہم نے بات کر لی اور انڈیکسز ہم نے دیکھ لیے. یہ ہو کیوں رہا ہے ہمارے ساتھ؟ بہت ساری اس کی وجوہات ہوں گی، لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے جس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہماری جو پاپولیشن ہے ہمارے پروونسز میں وہ اب گورنیبل رہی نہیں ہے. اس سسٹم کے ساتھ ہم نے سب انڈیکسز دیکھ لیے. اس سسٹم میں رہتے ہوئے جہاں 1951 کے سینسز ہیں ہمارے پاس جو پہلے پاکستان میں ہوئے تھے اور آج کے بھی ہیں، اور ہم ان کو پروونسز میں ڈسکس بھی کر لیتے ہیں. پنجاب ایٹ دا ٹائم آف آفٹر انڈیپینڈنس آئی وڈ سے ان 1951 ہیڈ 20 ملین پاپولیشن. آج پنجاب کی پاپولیشن از 127 ملین، اور ہم وہی اسی سیٹ اپ سے اس صوبے کو چلانا چاہ رہے ہیں جو 1951 میں تھا. سندھ واز اونلی 6 ملین پاپولیشن. امیجن کراچی واز کیپٹل آف پاکستان ان سندھ اینڈ پاپولیشن واز 6 ملین. خیبر پختونخوا 5.8 ملین. بلوچستان 1.1 ملین. اگر تبھی سے انہیں ہم پڑھانا لکھانا شروع کرتے تو آج شاید یہ دن ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. اسلام آباد 2 ملین تھا 2017 میں جو سینسس ہوا، اور ابھی وہ 2.36 ملین ہے. اب یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میں جو یہاں پہ بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی ایٹم بم بنانے کا فارمولا نہیں ہے، ابھی تو وہ بھی بڑا عام ہے، لیکن کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جہاں پہ ہم جو بات کر رہے ہیں. یہ دنیا میں ہر ملک نے اپنے آپ کو، جب ان کی آبادیاں بڑھیں، جب ان کے علاقے بڑھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا ہے، اپنی گورننس کو بہتر کر نہ صرف کیا ہے بلکہ اس کو سائز اس کا اتنا کیا ہے جو گورنیبل رہے آپ کے پاس. جیسے ہم اگر بات کریں، یہ تقریباً سارے جو بڑے آبادیوں کے ملک ہیں، ایک دو چھوڑ کے وہ سارے اس میں ہم نے رکھے ہیں. امریکہ جس کی ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس ان کی آبادی 25 لاکھ تھی، 13 اسٹیٹس تھیں ان کے پاس. ابھی آبادی از 330 ملین اور اسٹیٹس ان کی بن گئی ہیں 50. انڈیا انڈیپینڈنس کے ٹائم پہ 34 کروڑ کی آبادی تھی، 9 صوبے تھے انڈیا کے. آج ایک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جی یہ ملک صوبوں نے بنایا ہے، دس از اے فیڈریشن، 4 صوبوں نے مل کے ملک بنایا ہے، یہ ملک نے صوبے نہیں بنائے، اس لیے یہ ملک صوبوں کو بدل نہیں سکتا. یہ میں آپ کو جو مثال دوں گا ساری کی ساری دے آر آل فیڈریشنز، اور جب بنی ہیں تو اسٹیٹس نے ہی مل کے ان کو بنایا. انڈیا بھی فیڈریشن ہے، اور ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس ہم ویسٹ پاکستان کی بات کر رہے ہیں اس وقت، تو ہمارے 4 صوبے تھے اور انڈیا کے 9 صوبے تھے. کچھ ان کی پرنسلی اسٹیٹس تھیں اباؤٹ 600، وہ انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر دی. تو انڈیپینڈنس کے وقت انڈیا کے 9 صوبے تھے، 34 کروڑ کی ان کی پاپولیشن تھی. ابھی اس وقت 1 ارب اور 45 کروڑ کی ان کی پاپولیشن ہے، اور 28 پروونسز ہیں، 9 یونین ٹیریٹریز ہیں. تو ایڈمنسٹریٹو یونٹس آر ناؤ 37، دے اسٹارٹیڈ فرام 9. ابھی ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ جو نئی ان کی اسٹیٹس بنی ہیں انہوں نے پرفارم کیسے کیا، کیونکہ ہمارے بالکل ہمسائے میں تو وہی ایک ملک ہے جس کی ہم مثال دے سکتے ہیں. جیسے ایک ہم مثال یہاں پہ لے سکتے ہیں، ایک نیا صوبہ بنایا انڈیا نے جس کو تلنگانہ کے نام سے، آندھرا پردیش سے انہوں نے اس کو الگ کیا تھا. اور آندھرا پردیش اور تلنگانہ الگ الگ ہوئے، اور دونوں اسٹیٹس نے ایک دوسرے سے الگ ہونے کے بعد پہلے سے زیادہ ترقی کی.
نمبر میں آپ سے شیئر کروں گا، اگر آپ کے کوشچنز میں یہ بات آئے گی تو پھر ہم اس پہ بات کر لیں گے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت سارے ملکوں کی ہم نے بات کی جنہوں نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بہتر کیا، لیکن ہماری ایک ہسٹورک ریلکٹنس ہے صوبے بنانے میں۔ سم ہاؤ ہمارے کچھ لوگوں کے ایسے مفادات ہیں جو بڑے صوبوں سے وابستہ ہیں اور ان کی وجہ سے شاید ہم چل نہیں رہے، بٹ ہمارے یہاں مختلف موقعوں پہ مختلف ہماری صوبوں کے لیے لوگ بات کرتے رہے ہیں، موومنٹ چلاتے رہے ہیں۔ جیسے سرائکی پروونس آپ سب نے سنا ہوگا، پنجاب میں تو پنجاب اسمبلی نے تو اس کے لیے قرارداد بھی پاس کی ہوئی ہے 2013 میں، لیکن پھر اس کے بعد اس پہ کچھ ہوا نہیں۔ لیٹ می سے کوئی سرائکی صوبہ نام پہ کوئی مطالبہ کوئی نہیں کر رہا۔ ملتان کے لوگ الگ صوبہ چاہ رہے ہیں، بہاولپور کے لوگ الگ صوبہ چاہ رہے ہیں، اور ڈیرہ غازی خان کبھی ملتان کے ساتھ مل کے صوبہ بنانے نہیں چاہ رہا۔ ہم لاہور میں بیٹھ کے سرائکی صوبہ کہتے ہیں، ایسا کوئی صوبہ نہیں ہے، وہ تینوں الگ الگ صوبہ بننا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح بہاولپور میں نے بات کی، وہاں بھی موومنٹ چل رہی ہے۔ ہزارہ پروونس آپ لوگوں نے سنا ہوگا، KPK میں ہزارہ کا علاقہ الگ صوبہ بننا چاہتا ہے اور بڑی دیر سے بننا چاہتا ہے۔ پوٹوہار پروونس بننا چاہتا ہے، یہ شاید آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ پنڈی کا علاقہ، یہ سارا پنڈی ڈویژن اور کچھ حصے اور ملکہ علاقے وہ پوٹوہار بننا چاہتے ہیں۔ مہاجر ایک اپنا صوبہ چاہتے ہیں جو کراچی کو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ الگ کریں، لیکن خوف کا عالم یہ ہے، ہم تو وی آر لکی ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ MQM نے ریزولوشن جمع کی نیشنل اسمبلی میں کہ ہزارہ کو صوبہ بنایا جائے۔ وہ کراچی کو صوبہ بنانے کی ریزولوشن جمع نہیں کر سکے نیشنل اسمبلی میں بیکاز آف دیئر اون ریزنز۔ اب جو ہم پرپوز کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں۔ یہ جو انڈیکس ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر ملک نے بہت زیادہ صوبے بنائے۔ تو یہ ایسا نمبر نہیں ہے جو آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری نمبر ہے۔ ڈویژن کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ منیمم ڈسرپشن ہوگی۔ آپ کے ڈویژن کا کمشنر اس کا چیف سیکرٹری بن جائے گا اور آپ کا RP اس کا IG بن جائے گا، اور نیچے 100% وہی گورنمنٹ چل رہی ہے جو چل رہی ہے۔ شاید عام آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اوپر سے ایک لیئر جو بڑے صوبے کی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کا ڈے ٹو ڈے جو بھی کانٹیکٹ ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا وہ تو لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ہے، تو وہ صوبہ آپ کو بنائے گا۔ اگر ہم یہ کریں، پنجاب میں 10 اس وقت آپ کی ہیں ڈویژنس، تو 10 صوبے بنیں گے۔ سندھ 7 حصوں میں تقسیم ہوگا، 7 ڈویژنس ہیں۔ خیبر پختونخوا اگین 7 پروونسز میں جائے گا۔ بلوچستان میں اس وقت 8 ڈویژنس ہیں تو وہ اس میں جائے گا۔ اسلام آباد ایک فیڈرل ٹیریٹری ہے، تو یہ سب ملا کے ہمارے 33 پروونسز بنیں گے۔ ان کی ڈیٹیلز ہیں، پھر لاہور میں کون سے، لاہور کے تمام ڈسٹرکٹس اس میں شامل ہوں گے ڈویژن میں، اسی طرح ڈیٹیل ہے۔ یہ کوئی اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو اس میں ہم جواب دے دیں گے، ادروائز یہ اس میں کچھ وہ آپ کے انٹرسٹ کی چیز ایسی نہیں ہے۔ پھر کہا یہ جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا سوال ہر جگہ ہوتا ہے کہ آپ 33 صوبے بنا دیں گے تو یہ تو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اس کو ہم سسٹین کیسے کریں گے؟ ایک تو میں نے آپ کو مثال دی کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، انڈیا میں جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں جنہوں نے صوبے بنائے ہیں، ان کی انکم کس پرپورشن سے بڑھی ہے اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم چھوٹے صوبے کی بات کرتے ہیں، ایک تو مثال آپ سیدھی دیکھ لیں کہ ایک پنجاب کا چیف منسٹر ہے، ایک بلوچستان کا چیف منسٹر ہے، ان کے رہن سہن میں بہت فرق ہے۔ پنجاب بینگ لارجسٹ صوبہ، وسائل زیادہ ہیں، بڑا ہے، تو پروونشل گورنمنٹ اتنی ہی بڑی ہے۔ اگر آپ اسے ڈویژن کی بیس پہ لے جاتے ہیں تو میں نے تو ضلع کونسلز دیکھی ہیں، ان میں منیمم خرچ ہوتا ہے، تو یہ 2 times bigger 3 times bigger دین ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوگا، اس سے بڑا نہیں ہوگا۔ اور ایک پوری لیئر جو سپروائزری گورنمنٹ کی لیئر ہے جس سے پورا سیکریٹریٹ بھرا ہوا ہے،
وہ نہیں ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی. اور جس لیول کی بیوروکریسی ایک صوبے کو چاہیے وہ اسی لیول کی بیوروکریسی سے اپنا کام کرے گا. تو اس پہ ہم نے نمبر بھی نکالے ہیں. اگر ہم یہ صوبے بناتے ہیں تو ایکچولی ہماری جو کاسٹ ہے آف گورننس وہ کم ہو جائے گی، بڑھنے کی بجائے کم ہو جائے گی. اسی طرح پینڈنگ کیسز ہیں جو جوڈیشری کی اگر ہم بات کریں، مثلا جسٹس بلال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر سر میں کوئی غلط کروں تو یو کین ریکٹیفائی می. ہزاروں لاکھوں پینڈنگ کیسز ہیں. ایک جج جب بیٹھتا ہے صبح کام کرنے کے لیے، سر ہائی کورٹ میں بھی 100 کے قریب کیسز ایک جج کے سامنے ایک دن میں پٹ اپ ہوتے ہیں. از اٹ ہیومنلی پاسبل کہ وہ سب کو دیکھ سکتا ہے؟ تو ہم جوڈیشری کے بہت خلاف ہیں. ہمیں تاریخ ملتی ہے اگر آپ کی، اور یہ حقیقت ہے، ایک دفعہ اگر آپ عدالت میں پھنس گئے ہیں تو آپ کی زندگی وہاں پہ گزر جاتی ہے. سول لٹیگیشن کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. کرمنل لٹیگیشن، خدا نخواستہ اگر کہیں کوئی مرڈر ہوتا ہے تو مرڈر میں سزا جو ملتی ہے کسی ملزم کو، مجرم کو، اس میں 16 سے 18 سال لگتے ہیں. اور اس پروسیس میں دونوں فیملیز تباہ ہو جاتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا 2 ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بری کر دیا ہے قتل کے ملزم کو، تو پتہ چلا اس کو تو پھانسی ہو بھی چکی ہے. کسی دنیا کے مہذب ملک میں ایسا واقعہ ہو تو سب سے پہلے اس کے لیجسلیچر، اس کی جوڈیشری بیٹھے گی کہ یہ کہاں پہ ہم غلطی کر رہے ہیں، اس کو ٹھیک کریں جہاں بے گناہوں کو پھانسیاں ہو رہی ہیں. لیکن ہم نے سنا نہیں کہ کہیں پہ ایسا سوچا گیا ہو کہ ہمیں اپنے قانون میں کوئی تبدیلی کرنی چاہیے. اس میں جوڈیشری کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارے سسٹم کا قصور ہے. لوور جوڈیشری میں آپ چلے جائیں، آپ سول جج کے پاس جائیں، سیشن جج کے پاس چلے جائیں، سینکڑوں کیس اس کے سامنے لگتے ہیں روز. اگر 1 منٹ وہ ایک کیس کو دے تب بھی وہ 4 5 6 گھنٹے میں کام پورا نہیں کر سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اس کے یونٹس چھوٹے کرنے پڑیں گے. وہ کیسے چھوٹے ہوں گے؟ جب آپ صوبے چھوٹے کریں گے، اس کے بغیر نہیں ہو سکیں گے. ہمارے کیونکہ کم لوگ اگر پرسنٹیج وائز دیکھیں تو ہمارے 2 3 4% لوگوں کو عدالت جانا پڑتا ہے کسی کام کے لیے، لیکن جو چلا جاتا ہے اس کی زندگی برباد. اور جو ہم بات کرتے ہیں بزنس کی، جو ہم بات کرتے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی، وہ کبھی وہاں پہ جا ہی نہیں سکتی جہاں پہ جوڈیشل سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اگر میں کسی دوسرے ملک میں جاتا ہوں، پاکستان میں مجھے 10 لوگ جانتے ہوں گے، میں کسی کو کہوں گا، چوئی صاحب کو کہوں گا، ویس صاحب کو کہوں گا، اپنا کوئی مسئلہ حل کر لوں گا. اگر میں ویس صاحب یوگنڈا میں یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں تو سر آپ جب وہاں پہ جائیں گے، ایک سہارا آپ کا ہوگا اگر کوئی انجسٹس ہوتا ہے تو وہ جوڈیشری ہے. اور اگر جوڈیشری ہی کام نہیں کر رہی ہوگی تو آپ کیسے ایک فارن ٹیریٹری میں جائیں گے؟ ایسے باہر سے لوگ کیسے یہاں پہ آئیں گے کہ اگر آپ کا جوڈیشری کا جو ادارہ ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا؟ اور کسی کا قصور نہیں ہے اس میں آپ کے سسٹم کا قصور ہے. اب یہ کورس کی ڈیٹیلز ہیں، میں یہ تو کوئی آپ کی اتنے زیادہ انٹرسٹ کی نہیں ہوں گی. ہم نے جو اس سے متعلقہ بات تھی وہ آپ کے سامنے ہو گئی ہے. اسی طرح ہم نے جو بہت زیادہ جو بات ہوتی ہے کہ ہمارے صوبے بنیں گے تو ہمارے بہت زیادہ اخراجات بڑھ جائیں گے، اس کی بھی ڈیٹیل میرے پاس ہے. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کے سامنے ضرور رکھ دوں گا. یہ ایک بات جو ہم نے ابھی کی تھی، آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں جو انہوں نے 2 صوبے بنائے، تو 2014 میں یہ الگ الگ انہوں نے ان کو کیا تھا. اور آندھرا پردیش کی اس وقت جو جی ایس ڈی پی تھی وہ 520 کروڑ تھی، اور تلنگانہ کی بھی اتنی تھی، 505 کروڑ اس کی تھی. تو انہوں نے برابر اس کو تقسیم کر دیا، وسائل بھی تقسیم کر دیے. لیکن یہ 10 سال میں 2024-5 میں آندھرا پردیش کی جی ایس ڈی پی بڑھ کے 1.641 بلین کروڑ پہ چلی گئی، ڈبل سے زیادہ چلی گئی. اور تلنگانہ جو اس وقت اسی کے ساتھ ہوا تھا
اس کی بھی تقریباً 1.650 بلین کروڑ پہ چلی گئی. دونوں نے اپنی اپنی جگہ پہ کام کیا, لیڈرشپ ان کو ملی, اور اس لیڈرشپ پہ انہوں نے آپ کو یہ کر دیا. اب میں اس میں ایک اور آپ کو عرض کرتا ہوں, یہ تو ہے جو انڈیا کر رہا ہے, ہمارا تو بالکل دل نہیں کرتا ان کی تعریف کرنے کے لیے, بٹ دس از دا سسٹم دے آر فالوئنگ. جب میں یہ پیپر لکھ رہا تھا اور میں کچھ ریسرچ کر رہا تھا, تو ایک بہت بڑا سوال میرے سامنے یہ بھی تھا کہ پاکستان میں پروونسز جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کس طرح کر رہے ہیں, جی ایس ڈی پی جس کو کہتے ہیں. یہاں ہمارے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے. ہم یہ کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے کہ صوبے کی جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن کتنی ہے, ہمارے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے. تو کمپٹیشن تو بہت دور کی بات ہے. اس سب کو اگر ہم کنکلوڈ کریں, جو لیڈرشپ کی بات ابھی اویس صاحب نے کی, چوئی صاحب اس کو پڑھا رہے ہیں, لیڈرشپ آپ کی جو ہمارے خیال میں ملک میں جو لیڈر بنتے ہیں, وہ اگر ایک کمپٹیشن سے بن کے آئیں گے. آپ کا پرائم منسٹر بنتا ہے, پریزیڈنٹ بنتا ہے, منسٹرز بنتے ہیں, ان کی ٹریننگ کسی اکیڈمی میں نہیں ہوتی, وہ آپ کے ووٹ سے بن کے آتے ہیں. ان میں یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ پاپولر ہیں, انہوں نے ووٹ لیا, پرائم منسٹر بن گئے. ان کا کوئی پاسٹ ایکسپیرینس تھا, انہوں نے کبھی پہلے کوئی کام کیا تھا, یہ ہم نہیں دیکھتے. اور یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں پرائم منسٹر بننے کے لیے راستے کون سے ہیں. یا آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے, 2 یا 3 فیملیز, اور یا آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی پوش ملے گی. تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے پاکستان میں اقتدار میں آنے کا. آپ کے پاس کوئی ہو تو مجھے ضرور کوسچن آنسر میں بتائیے گا, میں نے اس پہ بہت کام کیا ہے. کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس میں آپ نیشنل لیول پہ لیڈر بن جائیں, جس میں آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. ہم جو آپ کے سامنے پرپوزل رکھ رہے ہیں اسمال پروونسز کی, دنیا میں یہ ہوتا ہے, آپ نے امریکہ میں بھی دیکھا, گورنرز ہوتے ہیں, وہ بڑے اچھا اپنی اسٹیٹ کو بناتے ہیں, چلاتے ہیں, اپنی پرفارمنس کی بیس پہ پروموٹ ہو جاتے ہیں, نیشنل پالیٹکس میں آ جاتے ہیں. انڈیا میں یہ ہو رہا ہے, ایک چائے بنانے والا پرائم منسٹر بن سکتا ہے وہاں پہ, کیونکہ راستہ اویلیبل ہے. اگر آپ اس پہ چل پڑیں تو آپ آگے نکل سکتے ہیں. ہوا کیا تھا, مودی صاحب نے کیا کیا, پہلے ممبر پارلیمنٹ اپنی اسٹیٹ میں بنے, گجرات میں, پارٹی نے چیف منسٹر بنایا, انہوں نے اپنی اسٹیٹ کو ٹرن اراؤنڈ کیا. نیشنل الیکشن ہوئے جب 2014 کے ذرا حالات بہتر تھے, تب انڈیا پاکستان کے, ہم ایز اے میڈیا ان کے الیکشنز کو کور کرتے تھے. سب کا خیال یہ تھا, انڈیا میں بھی جو جرنلسٹ تھے ان کا خیال بھی یہ تھا کہ کانگریس تو نہیں جیتے گی, بڑی ان پاپولر ہے, بی جے پی لیڈ ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی. ایل کے اڈوانی صاحب ہوتے تھے ان کے پریزیڈنٹ اس وقت, انہوں نے کہا وہ پرائم منسٹر بنیں گے اور ایک کولیشن ہوگی جو لیڈ کرے گی جس کو بی جے پی. لیکن الیکشن شروع ہوا, مودی صاحب میدان میں آ گئے, پورا کارپوریٹ انڈیا مودی کے پیچھے کھڑا ہو گیا, بیکاز اس نے ان کے لیے ڈیلیور کیا تھا اپنی اسٹیٹ میں. بی جے پی سنگل لارجسٹ پارٹی بھی بن گئی, اس کو میجورٹی مل گئی, کوئی کولیشن نہیں بنی. اور ایل کے اڈوانی صاحب جو اس وقت پارٹی کے ہیڈ تھے, کسی نے ان کو پوچھا نہیں, اور جو موسٹ پاپولر بندہ ان کے پاس تھا وہ پرائم منسٹر بن گیا. تو یہ ایک راستہ ہے جس پہ چل کے اگر کوئی شخص, کوئی لیڈر پرفارم کرتا ہے تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے. ہمارے ملک میں ایسے نہیں ہو رہا. آپ کچھ بھی پرفارم کر دیں, آپ کچھ بھی کر جائیں, آپ ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے. موقع ہی نہیں ہے, موقع بند کر دیے ہم نے. تو یہ جو ہم آپ سے آج جو پرپوزل ڈسکس کی, اگر 33 پروونسز ہیں, اس میں 4 5 6 تو اچھا پرفارم کریں گے. نہیں, اگر 33 میں سے 30 کریں گے تو 3 تو کریں گے. جو اچھا پرفارم کرے گا اس کو ساری قوم دیکھ رہی ہوگی, اور اس کو پرفارمنس کی بیس پہ نیکسٹ ٹائم ووٹ مل سکتے ہیں. وہ ٹرن اراؤنڈ کر دیتا ہے اگر اپنے صوبے کو,
تو دوسرے صوبے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے صوبے میں یہ کام کیا تو اسے ملک میں بھی یہ کام یہ کر سکتا ہے، اس کے پاس ویژن ہے، اس کے پاس آئیڈیا ہے، اس کے پاس ایکسپیرینس بن گیا ہے، اب یہ آ کے ملک کو آگے لے کے جا سکتا ہے. اور بلیو می، ملکوں میں کوئی شارٹ کٹ نہیں لگتا. ہم اگر سوچتے ہیں کل ہمارا تیل نکل آئے گا، پرسوں ہمارے ہیرے نکل آئیں گے، کسی ملک میں ایسے نہیں ہوتا. اگر ہم نے سسٹم ٹھیک نہیں کیا اپنے، تو ہماری اگر بہت اچھی کہیں سے ہمیں معدنیات مل جاتی ہیں تو یقین کریں کہ وہ ہمارے لیے رحمت نہیں ہوں گی، وہ ہمارے لیے بہت بڑی زحمت ہوں گی. کیونکہ ایسے ملک ہیں دنیا میں جو منرلز ان کے پاس دنیا میں شاید سب سے زیادہ ہیں. وینزویلا کو آپ دیکھ لیں، افریقن کنٹریز ہیں بہت سارے جس میں ہیرے نکل رہے ہیں، لیکن عوام کی زندگی وہاں پہلے سے زیادہ خراب ہوگی. تو ہمیں اپنا سسٹم پہلے ٹھیک کرنا ہے. مارگریٹ تھیچر کی ایک سپیچ میں سن رہا تھا جب میں یہ دیکھ رہا تھا، تو اس نے یہ کہا، تب رشیا تھا، USSR تھا، تو اس نے کہا کہ ملک گورنمنٹ کی پالیسیز کے ساتھ چلتے ہیں. گورنمنٹ کی پالیسیز ملکوں کو امیر کرتی ہیں یا قریب کرتی ہیں. اگر منرلز نے کسی کو امیر کرنا ہوتا تو دنیا میں سب سے زیادہ منرلز رشیا کے پاس ہیں، لیکن ان کے لوگوں کی تو حالت کوئی بہت بہتر نہیں تھی تب. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے سسٹمز کو ٹھیک کرنا ہوگا آگے بڑھنے کے لیے، لیڈر پیدا کرنے کے لیے. اور جو اویس صاحب نے بات کی کہ لیڈر آئے گا پہلے یا سسٹم آئے گا یا کس طرح بات ہوگی، تو لیڈرز ہی ہیں جو قوموں کو آگے لے کے جاتے ہیں، لیڈرز ہی ہیں جو سسٹم بناتے ہیں، اور وہ لیڈر جو میرٹ پہ آتے ہیں. سری لنکا بینکرپٹ ہوا، آپ اس کی گورنمنٹ کی فارمیشن تو دیکھیں اس کو کیا تھی جب وہ بینکرپٹ ہو رہے تھے. ایک ہی فیملی میں پوری گورنمنٹ تھی، اور جب ان کے پاس کھاد امپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے تو انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہم آرگینک چاول اگائیں گے. تو کسی نے نہیں پوچھا اس وقت جو ایگریکلچر منسٹر تھا، کیونکہ وہ ایک ہی فیملی تھی، کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، کھاد نہیں ملی، آرگینک چاول اگانے کے لیے گئے وہ بھی نہیں اگے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ ملک بینکرپٹ ہو گیا. تو ہمیں اپنے لیے لیڈر جب ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمیں لیڈر کسی کونے خدروں میں تلاش نہیں کرنا، ہمیں ایک سسٹم بنانا ہے جس میں سے لیڈر نکھر کے سامنے آئے، جس میں سب کے لیے پورا موقع ہو. آپ لوگ بیٹھے ہوئے، آپ لوگوں کے پاس موقع ہو، آپ کے پاس آگے بڑھنے کا موقع ہو. ایک اور بات میں آپ کو ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا، ہم سب مڈل کلاس سے ہی تعلق رکھتے ہیں، کسی کوئی اپر مڈل کلاس میں چلا گیا، کوئی لوور میں چلا گیا، بٹ بیسیکلی تو ہم مڈل کلاس سے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا میں لیڈرز مڈل کلاس سے ہی پیدا ہوتے ہیں. ریچسٹ آف دا رچ جو ہے وہ ایسے لیڈر نہیں ہوتے دنیا میں. کچھ مثالیں ہیں لیکن وہ کوئی بہت اچھی مثالیں نہیں ہیں. آپ کو جو بڑے سے بڑا لیڈر دنیا میں ملے گا وہ مڈل کلاس سے آئے گا. رچ آف دا رچ جو ہے وہ اس کے بچے ڈاکٹر نہیں بنتے ہیں، ویسا آپ کو بھی پتہ ہے، انجینئر بھی نہیں بنتے. پالیٹکس اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، اس میں دن رات آپ کو ایک کرنا پڑتا ہے. تو یہ مڈل کلاس سے لیڈرشپ آتی ہے، دنیا میں مڈل کلاس سے آتی ہے. اور صرف پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں آتی، آپ کی ریلیجیس لیڈرشپ بھی وہیں سے آتی ہے. تو وہ بچے جو آج پاکستان میں پڑھ رہے ہیں، اور میں مبارک آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ 1% بچوں میں سے ہیں پاکستان کے جو یہاں تک پہنچ گئے ہیں، لیکن آپ لوگ ہیں، آپ 1% ہیں جن کے اوپر اس ملک کا مستقبل آگے ڈپینڈنٹ ہے. جو پیچھے رہ گئے بیچارے، جو اسکول ہی نہیں گئے، جو اسکول گئے اور وہاں پہ انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، جو پرائمری نہیں پاس کر سکے، جو میٹرک نہیں پاس کر سکے، ان کی ذمہ داری بھی آپ لوگوں پہ ہے. کیونکہ کیسے بھی کر کے اس قوم نے آپ کو یہاں تک پہنچایا. میں یہاں پہ ہوں تو اس قوم نے، اس ملک نے مجھے یہاں تک پہنچایا. تو پہلی رسپانسبلٹی میری یہ ملک ہی ہے. اور کہیں پہ میں آپ کو یہ یقین دلا دوں، آپ اچھی سے اچھی جاب لے کے کہیں پہ چلے جائیں، سیکنڈ کلاس سٹیزن ہی ہم وہاں پہ رہتے ہیں. اور خاص طور پہ ہم مسلمان پاکستانی، ہم تو کبھی کسی بھی ملک کے مین سٹریم میں نہیں جاتے. تو
پہلے ہم اپنے آپ کو یہاں پہ ٹھیک کریں گے، یہاں پہ اپنی عزت بنائیں گے، پھر دنیا میں بھی انشاءاللہ ہماری عزت بنائیں گے.